अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप सुनते हैं हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। जुलाई के मंथ में हमने बहुत दफ़ा हेपेटाइटिस के ऊपर बात की, और जैसे हम सब ये अच्छी तरह जान चुके थे कि 28 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी सेलिब्रेट किया गया, और हेपेटाइटिस क्या है ये भी हमने जानने की कोशिश की। लेकिन एक दफ़ा फिर याद दहानी कराने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे साल अगर इस पर बात की जाए तब भी कम है। हेपेटाइटिस यकीनन जिगर की एक ख़तरनाक बीमारी है जो मुख्तलिफ वायरसेस के ज़रिए फैलती है, और जिसमें जब हम नाम लेते हैं तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, और इसके ऊपर आज मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। इंडिविजुअली हर जो हेपेटाइटिस है उसकी जो टाइप है उसके ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, स्क्रीनिंग कितनी अहम है उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेश कुमार वाधवा मौजूद हैं। ही इज़ अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, और आज का हमारा शो भी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजेश, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर इनविटेशन। जी डॉक्टर राजेश, हेपेटाइटिस पे पिछले 1-2 महीने से काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है, और लास्ट मंथ तो खैर इसका डे भी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया है। और जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो पूरा एक अच्छा बड़ा नंबर है जो पूरी दुनिया में इसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डायबिटीज़ एक पेंडेमिक हो चुका है, अब हेपेटाइटिस की भी ऐसे ही कोई सूरत हाल नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जैसे सबको पता है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर की सोजिश, और जब हम जिगर की सोजिश का जिक्र करते हैं तो बहुत सारी वजूहत है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और टॉप मोस्ट हम बात करते हैं तो वो वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं। फिर वायरस हेपेटाइटिस में जब बात करते हैं तो इसके जो है 5 टाइप्स जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बिल्कुल मुंसलिक किए गए हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 वायरसेस है। फिर हम अगर हेपेटाइटिस की और वजूहत की तरफ चले जाएं तो उसमें अल्कोहल भी है। लकीली इतने ज़्यादा हमारे पास अल्कोहल के पेशेंट नहीं, लेकिन वो भी हेपेटाइटिस करता है। फिर अब अगर हम बात करें कि फैटी लिवर, वो भी एक हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी वजह बन रही है। अब फैटी लिवर की वजह मोटापा वो भी हेपेटाइटिस कर रहा है। और ज़्यादातर ये जो वर्ड हेपेटाइटिस डे की जब बात करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर उसका फोकस होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन वायरसेस की तो इसमें हेपेटाइटिस ए और ए की निस्बत जो है ना हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और मोहलिक होते हैं। अगर टाइमली टेस्ट ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस में, उसके बाद इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस से सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ना और उससे मुंसलिक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट में पानी का भर जाना और खून की उल्टी आ जाना या गुनूदगी तारी हो जाना। और ये हेपेटाइटिस कैंसर का बायस भी बनते हैं। जिगर के कैंसर की बात हो रही है, जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जब बी, सी और डी की बात करते हैं, ठीक है। जब डी की बात करते हैं तो डी जो है ना बी के साथ ही होता है। उसकी निस्बत दूसरी तरफ हम आ जाएं तो हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो ये हमें बनस्बत बी और सी की निस्बत ये ज़्यादा जो है ना डेंजरस नहीं होते, और ये हमें जो फैलने की जिनकी सबसे बड़ी वजह होती है वो हमें जो है ना साफ़ सुथरा खाना ना खाया जाए, उस वजह से गंदा पानी पिया जाए, और सैनिटेशन अगर पुअर सैनिटेशन हो, जैसे कि जो बंदे खाना सर्व कर रहे होते हैं अगर वो हाथ धो के जो है ना खाना अगर ना बना रहे हों, या वॉशरूम से आने के बाद हैंड सैनिटाइज ना कर रहे हों, या हाथ साफ नहीं कर रहे हों, और वही फिर जो है ना कॉन्टामिनेशन का बायस बनता है, और उसके बाद वही जो है ना वायरस फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में इस तरीके से फैल सकता है। उसके बाद ए और ई भी जो है वो एक दूसरे को लग सकता है। ये बेसिकली एओरी हमें होता ही तब है जब हम कोई गंदा आलूदा खाना खाते हैं या पुअर सैनिटेशन की बात होती है। ये वैसे ना ही एक इंसान से दूसरे इंसान, लेकिन एक इंसान के जरिए से दूसरे इंसान में फीकल ओरल रूट कहते हैं, यानी हमारे फाजल मादे पानी में मिक्स हो जाएं किसी भी फॉर्म में, और वो फिर दूसरे बंदे को, हेल्थी बंदे को अगर ट्रांसफर हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर ये एक्यूट हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब हेपेटाइटिस ए और ई की जब आपने बात की तो इसके ऊपर थोड़ी सी और डिटेल से बताऊं। इसमें जैसे लोग कहते हैं कि हमें जॉन्डिस हो गया है या
پیلیا ہو گیا ہے, تو کیا وہ اے اور ای کے اندر ہی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں بہت ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے پیلیا کہتے ہیں, کچھ کالا پیلیا جب بات ہوتا ہے تو وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے ڈفرینٹ لوگ یوز کرتے ہیں, کالا یرکان, کالا یرکان, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی پیلیا کی جب بات کرتے ہیں تو ہیپاٹائٹس اے اور ای کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کی علاماتیں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. جیسے مریض کو جو ہے نا بخار ہو سکتا ہے, اس کو الٹی متلی ہو سکتی ہے, بھوک نہ لگنا, اس کے بعد آنکھوں کا پیلا ہو جانا, جو کہ ان کے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ میری آنکھیں پیلی ہوئی جا رہی ہیں, مجھے ہوا کیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس بھی بہت سے پیشنٹس آتے ہیں. اگر آپ ہیپاٹائٹس اور اے اور ای کی بات کریں گے تو جو بچوں میں سب سے کامن جو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے, اور جب ہم ایڈلٹس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو 20 سے 40% میں ہیپاٹائٹس ای یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور دونوں کا جو ہے نا جو روٹ آف ٹرانسمیشن ہے وہ ایک ہی ہے دونوں کا. لکیلی یہ ہے کہ بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور یہ صرف سمپٹمیٹکلی ہم ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ مریض کو فیور ہو رہا ہو تو اس کا بخار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, الٹی متلی ہو تو اس کو جو ہے الٹی متلی کی دوا, اور ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہا ہو تو اس کو ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشن اس کی وجہ سے ڈیولپ ہو. ہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم ہیپاٹائٹس ای کی بات کرتے ہیں یہ بہت ہی جان لیوا ہو سکتا ہے ان پریگننٹ وومنس میں. اگر پریگننٹ وومنس کو ہیپاٹائٹس ای ہو جائے تو یہ بہت ہی ہائی مورٹیلٹی ہوتی ہے اس کی. تو اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومنس کے لیے کہ وہ پریگننسی میں تو ویکسین تو کنٹرانڈیکیٹڈ ہے, لیکن چائلڈ بیئرنگ ایج کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہیپاٹائٹس ای کی جو ہے نا ویکسینیشن ہونی چاہیے. اب جیسے میں نے ٹریٹمنٹ کا ذکر کیا تو میں نے کہا سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی ضرورت, اور یہ اپنا ایک ٹائم ڈیوریشن لے کے اپنا جو ہے نا خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. عموماً ایک ٹائم ڈیوریشن کی جب بات کرتے ہیں ایڈلٹس میں یہ 4 سے 6 ہفتے میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, دونوں ہیپاٹائٹس اے اور ای. بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس دوران اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم بھی ان کو کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بخار ہوتا ہے, سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سمپٹم یہی میں نے کہا نا کہ ان کو بخار ہو رہا ہوتا ہے, الٹی متلی ہوتی ہے, اور ہر بندے میں ایک جیسے سمپٹم نہیں ہوتے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ان کو ہاسپٹلائز کی ضرورت پڑتی ہے, ادروائز وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, صاف ستھرا پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ, اور ود پیسج آف ٹائم وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. پھر اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں صرف ہیپاٹائٹس ای ان لوگوں میں جو امیونو کمپرومائز ہیں. امیونو کمپرومائز کون سے ہیں؟ ایسے لوگ جو کہ آلریڈی جیسے ڈائبٹک ہیں, ٹرانسپلانٹ جن کا رینل ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے, اس قسم کے لوگوں میں اگر ہیپاٹائٹس ای ہوتا ہے تو اس کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے, اس کی الگ سے میڈیسن آتی ہے. صحیح. تو اس وقت ہیپاٹائٹس اے اور ای کی کوئی ویکسین ہے؟ ڈیفینیٹلی ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین بھی ہے اور ای کی ویکسین بھی ہے, اور اے اور ای دونوں کی جو ہے ویکسین اویلیبل ہے. اور یہ بالکل ہم تو جو خود ایٹ سیلف ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ, یہ اسپیشلی چائلڈ بیئرنگ ایج کے لیے ہم نے کہا کہ فیمیل چائلڈ بیئرنگ ایج میں جو ہے ہیپاٹائٹس ای کی ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائی مورٹیلٹی ہوتی ہے پریگننسی میں ہیپاٹائٹس ای کا, اگر ہو جاتا ہے پریگننسی میں نہیں, بفور پریگننسی. جسٹ چائلڈ بیئرنگ کا مطلب ہے جب مطلب تھوڑا سا ایڈلٹ ہوڈ, جہاں سے یہ ڈیفینیٹلی جب میچور جب ہو جاتی ہے خواتین کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے ہیپاٹائٹس ای کی ویکسین. اچھا ڈاکٹر راجیش, اگر ہم بی اور سی اور ڈی, آپ نے کہا یہ تینوں کنیکٹڈ ہی ہیں بیسیکلی. دیکھیے بی الگ ہے, سی الگ ہے. ہاں ڈی کی جب بات کرتے ہیں, ڈی کا نام ہی ہے کہ ڈیپینڈنٹ وائرس. یہ ڈی ہمیشہ آدھا ادھورا وائرس ہوتا ہے, اس کو بی کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی گرو کرنے کے لیے یا اپنا افیکٹ پروڈیوس کرنے کے لیے, لیکن ہیں دونوں سیپریٹ. اگر ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ بی اور سی دونوں جو ہے نا ہمیں ان اسکرینڈ بلڈ سے, وہ لوگ جن کو بلڈ کی ضرورت ہے اور ان اسکرینڈ بلڈ لگایا جائے, یعنی کسی انفیکٹڈ بندے کا ہیپاٹائٹس بی کا مریض کا بلڈ کسی صحت مند آدمی کو جس کو ضرورت تھی بلڈ کی, اس کو اگر لگایا جائے گا تو یہ ہوگا. دوسرا جو نیڈلنگ ہوتی ہے, نیڈل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ری یوز سرنج یوز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں, ایون ہمارے شہروں میں بھی عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سرنجز کو ری یوز کرتے ہیں. تو اس ری یوز کی یس بہت سی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تو بہت سی ہے, بہت. اب اگر پیریفری میں چلے جائیں تو ری یوز سرنجز کا بہت زیادہ ہے. وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وائرس کے ٹرانسفر ہونے میں, ایک انفیکٹڈ بندے کے اس سے دوسرے میں. پھر نیڈلز کی جب بات کرتے ہیں, ناک اور کان چھدواتے ہیں خواتین بہت کامنلی, تو اس میں اسپیشلی یہی ہے کہ اگر کوئی وہ نیڈل جو یوز ہوتی ہے پرکنگ کے لیے, اس کو پیئرس کرنے کے لیے, تو اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ بھی جو ہے نا ٹرانسفر کا باعث ہو سکتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی جگہ جائیں تو صرف نیو
سرنجز یوز کریں, نیڈلز نیو ہوں. اچھا ڈینٹل پروسیجر بہت کامن, اگر لوکل کہیں جگہ سے آپ ڈینٹل پروسیجرز کرا رہے ہیں اور اگر ان کے انسٹرومنٹس اسٹرلائز نہیں ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی لگ سکتا ہے. یہ وجہ. اس کے علاوہ ماں سے بچے میں اگر مدر کو ہیپاٹائٹس ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے ہیپاٹائٹس ہے ڈیورنگ پریگننسی کے, تو ڈیورنگ پریگننسی تو بچے کو نہیں, لیکن ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری جو ہے نا زیادہ چانسز ہوتے ہیں, لیکن مدر ٹو فیٹس ہے اس میں, یعنی ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہسبینڈ ٹو وائف, وائف ٹو ہسبینڈ بھی سیکسول ٹرانسمیشن سے بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سب سارے لوگوں کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے, سب کو اسکریننگ کی ضرورت ہے, سب کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ہم یہ بات کریں, اسی طریقے سے اگر ہم وہ لوگ جو ڈائلسس پہ جاتے ہیں ان کو تو ایک ہفتے میں 3 بار ڈائلسس ضرورت ہوتی ہے, ان کو چانسز ہیں مشین سے یا جو اسٹاف ہوتا ہے یا ایسی جگہ پر جہاں پراپر اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ٹرانسمیشن کا چانس ہے. وہ بچے بیچارے جو تھیلیسیمیا کے, آپ دیکھیں کتنے نمبرز آف بچے ہیں جن کو تھیلیسیمیا کے لیے فریکوینٹ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو فریکوینٹلی بلڈ اب دیکھیں پیرنٹس کے لیے بلڈ ٹرانسفیوز کے لیے جو بلڈ ارینج کرتے ہیں کتنا ارینج کریں گے, کہیں نہ کہیں سے ان کو ان اسکرینڈ بلڈ اگر لگے گا تو دے کین ڈیولپ جو ہے نا ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے امپورٹنٹ. تو آپ دیکھیں کہ غور سے دیکھیں تو ایک بہت براڈ سینیریو میں یہ ساری چیزیں. ان اسکرین بلڈ کا پہ کام نہیں ہوتا, مطلب اتنی ہمارے پاس جو بھی اس وقت لیبس موجود ہیں جو خون کو صاف کری ہیں, تو ان اسکرین بلڈ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگین آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بہت اسٹینڈرڈ تو بڑے ہاسپٹلس ہیں جتنے پراپر ایک اسٹینڈرڈ فالو کیا جاتا ہے, اسکریننگ کی جاتی ہے ہیپاٹائٹس بی سی ایچ آئی وی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی جگہیں آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ان کو پراپر طریقے سے کہ یہ بلڈ کہاں سے آیا ہے, از اٹ اسکرین, اور جو دینے والا بندہ ہے وہ اسکرین ہوا ہے نہیں ہوا. ظاہر بات ہے لوگ کاسٹ بچانے کے چکر میں یا کہہ سکتے ہیں کہ جلدی جلدی ایک کر لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے, تبھی ہم اس وائرس سے یہ ایک جوائنٹ جو ہے نا اس سے ایفرٹ سے ہی ہم بچ سکتے ہیں اس وائرس. بالکل. اچھا جیسے بہت ساری خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں, اب ہم پارلر وغیرہ میں جاتے ہیں اور ہمیں تو بہت سارے ایسے بھی دیکھیں جو روڈ کے اوپر نائی بیٹھے ہوتے ہیں. ایکسلنٹ. یہ دیکھیں یہ باربر جو ہے نا بہت بڑا ایک اگر دیکھیں تو ایسا ہے جو کہ ایک ہڈن سا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اگر وہاں پر جو ہے نا وہ ری یوز جو ہے نا جو ریزر یوز کر رہے ہیں, بلیڈ یوز کرتے ہیں مرد حضرات کے لیے, خواتین کے لیے پیڈیکلز اور جو آپ نے جو بتایا وہ جو اس میں بھی یوز ہونے والے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی اگین اسٹرلائز ہونے چاہیے. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عوام میں آگاہی کی ضرورت ہے. اگر آپ باربر کے پاس جا رہے ہیں کہیں وہ دیکھیں کہ وہ ری یوز کوئی بلیڈ تو یوز نہیں کر رہا اس کے لیے, اور یہ جہاں پر بیوٹی پارلرز میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں جیسے نیل کٹرز ہیں یا جو بھی چیزیں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ دیکھیں کہ اسٹرلائز ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ خود ڈیمانڈ کریں نا, کیونکہ آگاہی کا مقصد ہی یہی کہ اس وائرس سے ایک ہی تو ہے کہ آپ آگاہی پرووائڈ کریں. کہیں اگر لوگ انجیکشن لگوانے جا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے فریش نیو سرنج ہونی چاہیے یوز ہو. اگر آپ ناک اور کان خواتین چھدوانے کے لیے جا رہی ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہ جو اکثر جیولرس کے پاس ہی ہوتا ہے, تو ان کو کہیں کہ دیکھیں بھائی میرے لیے نیو ڈیٹیل آپ دیں, آپ وٹ ایور چارجز جو بھی ہیں آپ لے لیں. لیکن اس سے آپ کو یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا. ڈینٹل پروسیجر بہت اچھی اور ایک اسٹینڈرڈ جگہ سے لے کرائیں, ایسا نہیں کہ کم اس میں ہو جہاں اسٹرلائزنگ کا بہت خیال رکھنا پڑے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر لوگ پیسے بچانے کے چکر میں جو ہے یہ اسپیشلی ڈینٹسٹ کا تو میں نے بہت سنا ہے کہ لوگ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اپنے دانتوں کا علاج کرانے. یہ بہت بالکل آئی تھنک یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو ہمیں خود چیک ان کنٹرول کرنے ہوں گے. اب یہی چیز ہے. اب جیسے اگر جہاں ہم اسی وائرس کو لے کے چلتے ہیں تو اب اس میں ان سب کو اسکرین کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی باربرز ہیں ان کو اسکرین ہونا چاہیے, ان کی ویکسین ہونی چاہیے, تاکہ اگر ان کو کٹ لگ جائے وہی جو ریزر بلیڈ ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر نہ ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, چاہے اس میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ہیلتھ کیئر کا مطلب جس میں وہ سارے بندے جو ایک ایون سویپر تک بھی جو کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر کی بات ہو رہی, جہاں اس بیچارے کا ظاہر ہے وہ چیزیں اٹھاتے ہوئے نیڈلز بھی پریک ہو سکتی ہیں بہت ساری, آلدو کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں پراپر ایک طریقے سے جو ہے نا ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں ساری چیزیں, لیکن پھر بھی لگ سکتا ہے. تو ان کی اسکریننگ اینڈ ویکسینیشن اگین ویری امپورٹنٹ. پھر آپ دیکھیں ڈینٹل کے حوالے سے ڈینٹسٹ بہت رسک پر ہوتے ہیں. ڈائلسس کے پیشنٹ اسکرین بھی ہوں, ان کو ویکسین بھی لگانی چاہیے جو ہائی رسک جو پیشنٹس ہیں. اسی طریقے سے تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ اسکرین بھی ہوں, ان کو ویکسین بھی کر دیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان اسکرین بلڈ ان کو لگ بھی جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ. ہیپاٹائٹس بی کی دیکھیں ویکسین اویلیبل ہے, ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین نہیں ہے. دیکھیں ہیپاٹائٹس سی لکیلی جو دوائیں اویلیبل ہے دیٹ از کیوریبل 98% تک. جو یہ سی کی بات ہو رہی ہے, ہیپاٹائٹس سی کا
جو دوا یوز ہو رہی ہے وہ 98% تک کیور کر لیتی ہے. 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں رسپانس کم آتا ہے یا دیر سے آتا ہے یا نہیں آتا. ادروائز جو ہے نا 98% میں بہت افیکٹو ڈرگ ہے. اور ہیپیٹائٹس بی کی تو بہت افیکٹو ویکسین ہے. اگر آپ اس کا رسپانس دیکھیں تو 95% تک ہے. اگر ماں کو پہلے سے اسکرین ہو, ماں پہلے سے ویکسین ہو, تو چانسز بچے میں آنے والی نسلوں میں کم ہو جائے گا. ڈائلسس پیشنٹس کو جیسے میں نے کہا ان کو ویکسین کرنا چاہیے, تھیلیسیمیا کے بچوں کو ویکسین کر لینا چاہیے, سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین ہونا چاہیے, ایوری بڈی جو بھی ہے چاہے کسی بھی لیول پہ ہاسپٹل میں کام. تو یہ ایڈلٹ ایج میں بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوگی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں لگوائی ہوئی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں لکیلی ابھی پچھلے 8-10 سالوں سے ای پی آئی کے اندر جو ہمارا ای پی آئی سسٹم ہے ویکسینیشن کا, اس میں جو ہے نا انہوں نے ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین جو ہے نا انکلوڈ کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے آنے والی جنریشن جتنی بھی ہمیں نئے بچے جو ہیں ان کو تو لگتا ہی ہے, لیکن وہ بچے جو ظاہر 80s میں 70s کے 75 کے ایڈلٹس جو ہے اس کی بات ہو رہی تو ان کی ویکسینیشن ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کو ویکسین کرا لینا چاہیے. اب دیکھیں اگر ہم انٹرنیشنل لیول کا وہ گراف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کنٹریز جہاں پر سیویئر ہے یعنی ہائی لیول ہے ہیپیٹائٹس بی کا, انٹرمیڈیٹ ہے یا لو ہے. وی آر ایکچولی ایگزسٹنگ ان انٹرمیڈیٹ, جہاں پر ہماری پاپولیشن پتہ ہے آپ کو ہیپیٹائٹس بی کی 2.5% ہماری پاپولیشن ہیپیٹائٹس بی سے متاثر ہے. تو ہمیں تو ماس لیول پہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے. کس لیول پہ؟ اسکول لیول پہ اسکریننگ اینڈ ویکسینیشن, کالج لیول پہ امپلائمنٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہو. اب جہاں امپلائمنٹ کی بات کرتا ہوں, اگر آپ کو پتا ہے کیا اس وقت ہماری جو سب سے بڑی جو اگر آپ اس وقت کنٹری یا اوور آل دیکھیں ہمیں تو زیادہ تر لوگ ہمیں گولف کنٹریز کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہے اگر یہ پہلے سے ویکسین ہو تو یہ جو ہے نا مطلب انٹینشنلی ہیپیٹائٹس بی اور سی ان کو نہیں ہو سکتا, اگر ایٹ لیسٹ بی تو نہیں ہو سکتا اگر ویکسین ہے. آپ کو پتا ہے گولف کنٹریز میں ہیپیٹائٹس بی اور سی اگر کسی کا ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن اور این ٹی ایچ سی بھی اگر پازیٹیو جائے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, جاب ہی نہیں ملتی, وہ آپ کو جاب ہی نہیں ملتی. آپ سوچیں کہ اگر یہ پہلے سے ہی یہ لوگ اگر ویکسین ہوں بیچارے پہلے سے ہی ٹیسٹ کیے ہوں, ایسے بہت سے لوگ میرے پاس تقریباً اگر میں کہوں کہ میرے اپنے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے کلینک میں اور پرائیویٹ کلینک میں میرے پاس روزانہ کی بیس پہ 1 سے 2 مریض تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو اسی سلسلے سے کیا ڈاکٹر صاحب ہم گئے تھے, ہمیں جو ہے نا ڈیورنگ جو ہے نا امپلائمنٹ جو پری اسکریننگ جو کرتے ہیں نا اسکریننگ جو جاب سے پہلے, تو اس میں تو وہ ان کا تو ایک طریقہ کار ہے, وہ تو پہلے آپ کی کنٹری میں ہی پہلے ٹیسٹ کرا کے ان کا وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو فٹ ہی نہیں, آپ جائیں ڈاکٹر سے ریجیو کریں. پھر وہ آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں, اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹیو ہو جائے تو یہ اس کو آپ کو پھر مزید ٹیسٹ کرا کے ایکسپرٹ ہیپیٹولوجسٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ سے ملنا پڑے گا تاکہ اس کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں. اور اگر ہیپیٹائٹس بی ایکٹیو ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے نا علاج کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس میں؟ علاج کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس وائرس کو سپریس کریں. اگر آپ سپریس کریں گے تب اس کی جو کمپلیکیشنز ہے یہ سیروسس نہیں ہوگا, اس میں سیروسس کی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جو میں نے بتایا کہ پیٹ میں پانی آ جاتا ہے. اور ابھی کتنی ایسے کیسز ڈاکٹر صاحب سننے کو ملتے ہیں کہ جی لیور کینسر کی بالکل 4th اسٹیج ہے, پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا. ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ اگین ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک دم سے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور پھر لوگ آئی تھنک لیور کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اتنا خاموش ہوتا ہے یہ وائرس؟ مطلب ہم اسکریننگ کو کیسے امپورٹنس دے سکتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں میں نے اس سے پہلے ابھی اسکریننگ کے بارے میں ہیپیٹائٹس بی کی کن کن لوگوں کو ہونا چاہیے تو ایک جنرل بات ہوئی, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے نمبر آف پیشنٹس آتے ہیں جن کا کوئی بھی کسی کا رشتہ دار اچانک خون کی الٹی کے ساتھ وہ ایمرجنسی آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو جگر کی بیماری کی وجہ سے اندر سے جو ہے نا خون کی الٹی ہو رہی ہے, نمبر 1. دوسرا ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو پیٹ میں اچانک درد ہو, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور الٹرا ساؤنڈ میں ایک جگر کا کینسر اور الٹرا ساؤنڈ والے بتا دی, وہ بھی آ کے ہم سے مل لیتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ ان کی فیملی کو جو ہے نا کاؤنسلنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں ان کو لگتا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو فادر ہیں یا مدر ہے ان کو ہیپیٹائٹس اس وقت ڈائگنوز ہو گیا ہے یا بی ڈائگنوز ہو گیا ہے, واٹ ایور اس اسٹیج پر بھی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس اسٹیج پہ اگر فیملی کے تمام ممبران ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کر لیں, اگر یہ بی اور سی نیگیٹو ہے تو بی کی ویکسین ہو جائے گی, اور اگر خدا نخواستہ کسی کو سی آ جاتا ہے تو سی کے لیے ایک PCR کا ٹیسٹ, الٹرا ساؤنڈ, چند اور ٹیسٹ کر کے ایک ٹیبلٹ شروع کرنی ہے جس کا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اس کا رسپانس ریٹ اتنا زبردست ہے, 98% کیوریبل ہے یہ, اتنا زبردست. تو آپ ارلی اسٹیج پر اس کو ختم کر دیں. کھاتے رہنا ہوتا ہے وہ نہیں, صرف 3 منتھس کے لیے ایک ٹیبلٹ ڈیلی لینی ہے. 3 منتھس میں بھی اگر ہم بات کریں تو یہ
12 weeks کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 3 مہینے سے بھی 6 دن کم کی بات ہے. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی آتا ہے تو بی کے لیے پھر ہم 3 4 5 ٹیسٹ, پی سی آر ہے, الٹرا ساؤنڈ, کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہے, اور ڈی وائرس ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو بی اور ڈی وائرس ہو جاتا ہے تو پھر یہ انجیکشن سے اس کا علاج ممکن ہے, جو کہ ہمیں تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک انجیکشن چلتے ہیں. اور اگر صرف سنگل ہیپیٹائٹس بی ایکٹیو ہے تو ہمیں صرف ایک ٹیبلٹ دینی ہوتی ہے جو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بی کو آپ نے سپریس کر کے رکھنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس کا جو کیور ریٹ ہے ہیپیٹائٹس بی کا بہت کم ہے. اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو 1 to 3% کہیں گے اس کا ریٹ. لیکن یہ کہ اگر اس کو آپ سپریس کر کے رکھتے ہیں تو اس سے یہی چیز جو آپ نے مجھے بتائی کہ کسی کو کیسے کینسر ہو جاتا ہے, اگر وہ شروع سے ہی اپنا اس نے اسکرین کرایا ہو, ڈائگنوز کیا ہو, اس کے بعد وہ اینٹی وائرل جو ہیپیٹائٹس بی کی جو میڈیسن ہے یا سی کی میڈیسن ہے اس نے پراپر لی ہو تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن ڈاکٹر صاحب اسکرین ہم کیوں کرائیں؟ مطلب میں تو ہیلدی ہوں بالکل, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہمیں اسکرین کیوں کرائیں پھر ہم؟ دیکھیے یا کوئی ایکسس ایسا ہوا ہو ہمارے کسی نہیں, دیکھیں آئیڈیلی تو یہ ہے کہ سیف سائڈ پہ یہ ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ. آپ اپنے احتیاطاً جو ہے نا اپنے جو ہے نا ایک سرٹن ایج یا مطلب ہر ایج گروپ میں ہمیں ٹیسٹ کرانے چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر ٹیسٹ آپ کا نیگیٹو آ رہا ہے تو ویکسین کرانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ ہمیں ویکسین سے ہی فائدہ ہوگا, ایٹ لیسٹ ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایکسپوجر تو یہی ہے, ڈیفینیٹلی آپ بیوٹی پارلر جاتی ہوں گی, اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جو پارلر جو ڈیل کر رہی ہے تو وہ انسٹرومنٹ سے وہ کہاں پر ہے. آپ کو کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ ڈینٹل پروسیجر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو دیکھیں اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے لیول پر بھی ہمیں کبھی بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کی خدا نخواستہ ضرورت پڑے یا انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی بھی پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے, تو اگر ہم پہلے سے اسکرین اور ٹیسٹ ہوں گے اور ویکسین ہوئے ہوں گے یا بیماری اگر جلدی پتہ چل جاتی ہے تو ٹریٹ ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. سو ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سا جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے, ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک ہلکے پھلکے سمٹمس بھی جو ہے نا وہ پورے سال ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک دم سے اسی طرح ہیپیٹائٹس یا کینسر اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کچھ ایسے کامن سے سمٹم بتائیں جو بہت عرصے تک ہو رہے ہو نا, تو اس میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. دیکھیں سمپل یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا ان انٹینشنل ویٹ لاس ہو رہا ہے, یعنی وزن گر رہا ہے, آپ نے نہ کوئی ڈائٹنگ کی ہے نہ کوئی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا وزن گر رہا ہے, تو آپ کو بالکل ایک دم خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب نہیں, اگر دیکھیے ایٹ لیسٹ ٹیسٹ تو کرا لیں. ٹیسٹ اپنے روٹین ٹیسٹ آپ کے روٹین ٹیسٹ میں آپ کے ہیپیٹائٹس بی اور سی آ جاتا ہے, پھر ڈائبٹیز بھی آ جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ ایک روٹین ایک سمپل ٹیسٹ, الٹرا ساؤنڈ ایل ایف ٹی کرا لیں, سی بی سی کرا لیں, کچھ بلڈ کے روٹین ٹیسٹ تو آپ کے ہونے چاہیے جس میں آپ کو پتا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آپ نے دیکھا سنا کہ یار آپ کے فیملی میں کسی کو اچانک پتا چل گیا کہ اس کو جگر کا کینسر آ گیا, تو آپ اپنی پھر پوری فیملی کا ایک ٹیسٹ کرا لیں. اچھا, بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ فار آڈینس کے لیے جو سن رہے ہیں ہمیں, کہ یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں, اٹس ناٹ اے کمیونیکیشن ڈیزیز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ نہ ہی چھونے سے ہوتی ہے, نہ ہی ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو بہت سے لوگوں نے اسٹیگماز یا متس کہتے ہیں, یا ایسے کہ بھائی یہ تو اسی کو ہو گیا تو اس کو آپ ہر چیز سپریٹ کر دیں, نہیں. اچھا, کسی بھی گھر کے کسی فرد کو اگر خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو جاتا ہے, نہ ہی اس کو برتن اپنے سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بچوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں, بچوں کو کس کر سکتے ہیں, بچوں کو حق کر نارمل لائف. صرف کیا کیا چیزیں چینج رکھنی ہے اپنی سیپریٹ, جیسے کہ نیل کٹر شیئر نہیں کرنا ہے, ٹوتھ برش ہے یا ریزر ہے, اسی طریقے سے بلڈ لگنے کا, جیسے ٹاول وغیرہ, اس میں بھی اگر اسکن میں کوئی لیجنس ہیں یا کچھ ہے تو وہ یہ چیزیں, باقی کچھ نہیں ہے. سمپل وہ ایک نارمل مطلب وہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے. وہ شخص جو بھی ہے اس کو کوئی اس سے وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, نہ ہی فیملی کو ڈرنے کی ضرورت. بہت سی چیزیں ذہن میں, بس صرف یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ٹریٹ کریں. اور آپ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں فیملی کے جو ممبر تھے ان کو ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ اور یا ویکسین کرا دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آخر میں تھوڑا سا رن ڈاؤن چاہوں گی کہ آپ کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں. دیکھیے ہیپیٹائٹس جو ہے نا ایک قابل علاج مرض ہے, اور جیسے ہم نے بہت اتنی ساری 1 گھنٹہ پورا ڈسکشن اسی پہ کیا ہے. ہیپیٹائٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا اور اپنے قریب کے جتنے رشتہ دار عزیز ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان میں آگاہی پیدا کریں کہ ہیپیٹائٹس کا آپ ٹیسٹ کرائیں. اور اگر ہیپیٹائٹس اگر کسی نیگیٹو ہے, جیسے بی کی ویکسینیشن, تو ہم سب کو کرا لینی چاہیے ایٹ لیسٹ. اور چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہم نے بات کی کہ جب ہم فیمیلز جو ہے نا چائلڈ بیئرنگ ایج میں فیمیلز 20 کے بعد تو ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین کریں. بچوں کو صاف ستھرا کھانا اور پینا اور افسانہ صحت کے مطابق ہمیں کھانا
استعمال کرنا چاہیے. بالکل. ہیپاٹائٹس کے وائرل کی بات ہوئی, اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو اس کو ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے, بجائے کہ وہ حکیمی علاج پہ جائیں یا چھوٹے گلی محلے کے ڈاکٹرز کو کہیں دکھائیں. آپ ایکسپرٹ اوپینین لیں گے تو آپ کا یہ مرض جلدی ہی ٹھیک ہوگا اور یہ قابل علاج مرض ہے. پھر فیٹی لیور پہ آپ نے اتنی ڈسکشن کی, ہم نے اس کی بھی ڈیٹیل ڈال دی اس کی. فیٹی لیور کو سیریس لیں, اس کے ٹیسٹ کرائیں اور اپنا لائف سٹائل صحیح کریں. آپ جو ہے نا ورنہ پھر ڈائبٹیز, دل کی بیماریاں اور ہائی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ لائف سٹائل اچھا کریں. پھر یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جگر کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ کہ بس آپ ٹیسٹ کرائیں اور ویکسین کرا لیں, دس از دی اونلی وے. صحیح بات. تھینک یو سو مچ جی. کیسا لگا ویسے ریڈیو کے اوپر بات کر کے, ریڈیو کی امپورٹنس؟ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ہوتا یہ کہ جب آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک کلینک سے دوسرے کلینک جاتے ہوئے میرے خیال ہے یقیناً سب جو ہے نا ایف ایم تو کہیں نہ کہیں کسی کے پاس چل ہی رہا ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ابھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں ڈرائیو کرتے ہی سنتے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی آج بھی اس کی جو نا آپ جیسے لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. بالکل. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. آپ کی موبائل ایپ پہ بھی اب 105 کی تو ایپ بھی آ چکی ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں بھی سن سکتے ہیں. مطلب آپ کو کوئی کام نہ بھی کر رہے ہو تو وہ ایپ سے آپ سارے شوز پوری دنیا میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اور لیاقت نیشنل کا بھی بہت بہت شکریہ کہ امیزنگ ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں. اویئرنیس کا یہ سفر جاری رہے گا, اور میں تو صرف اتنا ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہاں آ کے 1 گھنٹہ آپ نے دیا, 1 گھنٹہ نہیں ہے, آنا جانا بھی ہے, وقت نکالنا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ڈاکٹرز بہت بزی ہوتے ہیں, اپنی او پی ڈیز چھوڑ کے یہاں آتے ہیں میرے اسٹوڈیو میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر اب بھی ہم ان باتوں پہ عمل نہ کریں تو پھر شاید بہت دیر ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں. صحت جو ہے نا وہ بہت قیمتی چیز ہے. ساری زندگی سونا چاندی پیسہ جمع کرنے میں تو ہم لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن صحت کے آگے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.